बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 मार्च सोमवार के दिन और ज़रा तगड़े हो जाए, बल्कि खुश भी हो जाए। बड़ी अहम खबरें कुछ सामने आई हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए, 5 दिनों का सीज़ फायर, मिन्नत तरला, मुज़ाकरात। असल मामलात इसके पीछे क्या निकले, मुज़ाकरात कौन कर रहा था, किसके साथ कर रहा था, कहाँ ये हुए, बड़ी हैरानकुन खबरें कुछ आ रही हैं सामने अमरीकी सहाफ़ियों की तरफ से भी कि पाकिस्तान में अवामी लीडर की मुज़ाकरात में शिरकत होगी। पाकिस्तान में मुज़ाकरात, अब ये 24 दिनों की जंग में अब तक क्या खोया क्या पाया, ये भी आपको बताऊंगा। और ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, ईरान की जीत में ये पाकिस्तान पे असरात कहाँ से आ रहे हैं, गारंटियाँ कौन सी दी जा रही हैं, मुआशी सूरत हाल, अमन अमान, सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर, कंपनी भी क्या फेस सेविंग और सेफ एग्जिट का रास्ता ढूंढ रही है। अमरीकी सदर के बयान के बाद इसराइल में तहलका मच गया और नून लीग में भी। 23 मार्च की परेड कैंसिल होने का खर्चा कहाँ लगाया जा रहा है। हाई ऑक्टेन तेल की बड़ी वारदात पाकिस्तान में पकड़ी गई, 3 घंटे दुनिया की मार्केट में $3 खरब ऊपर नीचे हुआ। तफसील से बात करते हैं कि सबसे पहले जो तगड़ी खबर आई वो इस हफ्ते अमेरिका में जो ईरानी पाकिस्तान आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, ये पैगामात अमेरिका के ज़ाहिर ईरान को पहुंचाए गए थे, जो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे। स्टीव विटकॉफ के ज़रिए ये मामला हुआ है और ये कर अमरीकी रहे हैं। लेकिन ये जो अखबारात हैं, आपको पता है ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। अमरीकी बड़े अकाउंट्स लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे और अवामी सतह के रहनुमा। अब अवामी सतह का रहनुमा तो एक ही है, फॉर्म 47 का तो कोई नहीं। फौजी एतबार से भी ईरान, अमरीका, इसराइल के मामलात समझते हैं, पाकिस्तान की अहमियत है। यहाँ कुछ गारंटियाँ भी हैं, ज़ाहिर है दोनों तरफ एतमाद का फुकदान है, ईरान के मामले में भी, खान के भी। ये मैं इसमें तफसील आपको बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट के धड़ों का दावा है कि इमरान खान को ईरान के इस पूरे जंग की मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई, इन हालात का बताया गया। ख़ास तौर पर जो मामला खुदा न ख्वास्ता सिविल वॉर की तरफ जा रहा था, वो तफसील में आपको उसमें आखिर में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ये पहले आपको ये सारा मामला समझ आए कि ये हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने देखे आज ईरान की ताकत को तस्लीम कर लिया। आज हुसैनियों की जीत हुई। ईरान तो 47 साल पाबंदियाँ बर्दाश्त कर गया, ये 17 दिन बल्कि 23 दिन कह लें पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सके। अबनाए हरमस, ट्रंप कह रहा है आधा कंट्रोल मुझे दे दें, आधा कंट्रोल आयतुल्लाह को दे दें। ये इसने ट्रुथ सोशल मीडिया पे पहले ट्वीट की, तस्दीक की कि कल रात हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। इसका दामाद जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ लीड कर रहे थे और ईरान की सबसे काबिल एहतराम शख्सियत से मुज़ाकरात। ये मेरे ख्याल में स्पीकर हैं उनके, आयतुल्लाह नहीं है। इसने कहा 2 दिन से इनकी मिन्नत तरला यही कह रहे थे और कह रहा था पूरा हफ्ता ये जारी रहेगी। महकमा जंग जो वजारत दिफा है वो अब कोई हमला नहीं करेगा, 5 दिन सीज़ फायर होगी। अब देखिए ट्रंप को उन्होंने कहा कि अब दावा कर दो रजीम चेंज कर दी मैंने, नए लोग आ गए। आयतुल्लाह हसन मुज्तबा फरजंद है किसके, खमीनी साहब के, खमनाई साहब के। अब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने कहा जी तालिबान हुकूमत खत्म की, वो नहीं तालिबान हुकूमत आ गई। तो रजीम चेंज शायद अब मुझे लगता है अमेरिका में ना हो जाए, वहाँ वज़ीर दिफा का पहला इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। बहरहाल इनकी जंग हारने का मामला जो ट्रंप के को जवाब अभी मिले पाकिस्तान इनकलाब से पहला, क्या अबनाए हरमस फिर भी बंद रहेगी, ये पहला बयान था उनका। फिर ईरान के सरकारी टीवी में आया कि हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई इसकी मिन्नत तरला मानने पर तैयार नहीं है। और उन्होंने माना कि बिलाशुबा खित्ते के अहम ममालिक आए हैं जिन्हें हमने कहा वाशिंगटन बात करें, हमने कोई बात नहीं करनी, वो पाकिस्तान को कह रहे थे। ईरानी मिनिस्ट्री का भी बयान आया कि तेल की कीमतों और मार्केट को सिर्फ बहाल करने की कोशिश की गई है, हम जंग बंद नहीं करेंगे, हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की आप साजिश कह लें तेल की कीमतों को, स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए। देखें ये जो चंद अल्फाज हैं ये कितने अहम हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन इससे पहले आप काबुल एम्बेसी से, जो ईरान एम्बेसी ने जवाब दिया कि ट्रंप डर गया है, मिडल ईस्ट के जो बिजली, पानी और गैस के मंसूबे उन पर हमला। और जो असल चीज़ जिसने खौफजदा किया वो डिसैलिनेशन प्लांट है मिडल ईस्ट में। याद रखें जो तेल से ज़्यादा कीमती हैं, समुद्र के पानी को साफ़ करने वाले प्लांट लगे हुए हैं जिसमें नमक और दीगर मिनरल्स निकाल के पानी पीने के काबिल बनाया जाता है। इन ममालिक में बारिशें तो होती नहीं, जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वो ईरान के बहुत करीब हैं। ये प्लांट इंतहाई आसानी से, जिसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है, अरब अमारात है, ये पानी मुकम्मल बंद हो सकता है। और ये ईरान की अजमत है, यकीन करें उन्होंने पानी पर हमला नहीं किया, वरना ये जब चाहते जंग बंद करवा दे, एक धमकी लगा दे। और ये अब हुआ है आपके सामने। ट्रंप ने इनकी तहसीबात पर और इन्हें कहा मैं मुकम्मल अंधेरे में डुबो दूंगा, इन्होंने पानी के प्लांट पर सिर्फ धमकी दी, सिर्फ धमकी दी। और आप देख लें ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। ईरान के लोग इस बात को मानते नहीं हैं ट्रंप की, याद रखें। और उनके पास बड़ी मजबूत दलील है। जून 2025 में ऐसे ही मुज़ाकरात का कहा और हमला हुआ। फिर फरवरी में 2026 अभी जंग से पहले ऐन मुज़ाकरात कामयाब थे, हमला हुआ। अब ये फिर मार्च में कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, तो इसलिए वो मानते नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान में है। अब ईरान का देखिए ट्रंप चाहता क्या है, 5 दिन का टाइम, फौजी ताकत इकट्ठी करे, तेल की कीमतों पर काबू पा ले। और ये जो चंद अल्फाज मैंने आपको बताया ना वैल्यू इनकी क्या है, आप देखिए कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ। ट्रंप ने कहा हमारी ईरान से बातचीत हो रही है,
منٹوں کے اندر $2 کھرب شیئر کی ویلیو بڑھ گئی. ایران نے انکار کیا, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, دوبارہ $1 کھرب نیچے چلے گئے. اب 1 گھنٹے کے اندر $3 کھرب کی اتار چڑھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے. تیل کی قیمتوں میں آپ دیکھیں $107 بیرل پر جا رہا تھا, ایک پیغام سے $90 بیرل تک پہنچ گیا. ایران نے انکار کیا, پھر 95 تک پہنچ گیا. تو یہ الفاظ اتنے معنی رکھتے ہیں. نیتن یاہو نے اب دہائیاں دینی شروع کر دی ہیں. ایران کے کلسٹر میزائل, آپ کو پتہ ہے وہ سارا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے, اسرائیل نے اس مذاکرات کو جب تک دیکھیں اسرائیل کو نہیں روکے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں نا, ہمیشہ مذاکرات کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی جو ہوتے ہیں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہونے دیتی. خیر اسٹیبلشمنٹ خود بھی نیتن یاہو اور ٹرمپ والا ہی کام کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ بھی اسرائیل والا کام کرتے ہیں. اس لیے یہاں یہ جنگ شروع بھی اسرائیل نے کی تھی, یاد رکھیں. اس میں امریکہ کو گھسیٹ کے لائے. ٹرمپ کا جو بیان ہے ہفتے کا, اس کے بعد اسرائیل کی فوج نے فوراً ایکس اکاؤنٹ پہ دیا کہ ہم تو تہران کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں, بمباری کرنے لگے ہیں. اب امریکہ میں ان کی جو لابی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص طور پر جو میگا ہے اس کی میک امریکہ گریٹ اگین والی, یہ بھی اس جنگ کے حامی ہیں. امریکی عوام اس کی سخت مخالف ہے, اتحادی سخت مخالف ہے, وہ بند کروانا چاہتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہ جو میزائل 4000 کلومیٹر تھا وہ بھی ان کا نہیں تھا, ہم نے اسیسمنٹ کر لی ہے, کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ میزائل یورپ بھی آئیں گے. اب اس میں دیکھیں اصل صورتحال ہوئی کیا ہے. یہ جو ٹرمپ نے ایران کو الٹیمیٹم دیا تھا ابنائے ہرمس کھولے ورنہ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں, یہ ڈیڈ لائن کل صبح ختم ہونی تھی. ایران نے اس کا رد عمل دیا کہ خطے کی توانائی اور پانی کے پلانٹ کو نشانہ بنائیں. ٹرمپ نے فوراً کہا جی پس پردہ مذاکرات شروع. 5 دنوں سے کہہ رہے ہو رہے ہیں کیونکہ چاہیے فیس سیونگ. ایران کی مزاحمت اور فوجی صلاحیت نے انہیں دھمکیاں لینے پر واپس مجبور کیا ہے. اب ایران کو بھی کہا جا رہا ہے جی بڑھا چڑھا کر ٹرمپ کا مذاق نہ اڑائیں, کشیدگی بڑھ جائے گی, جنگ مہینوں تک چلی جائے گی, عالمی معیشت دباؤ میں آئے گی, خلیجی ممالک الگ پریشان ہیں, ناراض ہیں, اتحادی الگ پریشان ہیں, عوام ووٹرز الگ پریشان ہیں امریکہ میں, جنگی اسلحہ بری طرح ختم ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے. اب جنگ بندی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں نکات ایران کے کیا ہیں. پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے ایران کی بنیادی شرائط کیا ہے. سب سے پہلے حملے بند کرنا, امریکہ اور اسرائیل دونوں پہلے سیز فائر کریں, جو امریکہ نے تو کر دی, اسرائیل سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد. ایران نے کہا جو رجیم چینج اور اندرونی نظام میں مداخلت کی بات بھی دوبارہ نہیں کرنی, لیڈرشپ یہی رہے گی. ایک حملہ ہوا جنگ دوبارہ ہوگی. اور تیسرا انہوں نے کہا توانائی انفراسٹرکچر پر حملے ہوئے, بجلی گیس کے پلانٹ پر, تو پھر ان پر بھی حملے ہوں گے. چوتھا ابنائے ہرمز کا اس وقت کھلے گی جب ایران پر مکمل پابندیاں ختم, منجمد تمام اکاؤنٹ کھولے جائیں گے, جنگ کا تمام ہرجانہ دیا جائے گا, نقصان پورا کیا جائے گا. اس کے بعد انٹرنیشنل گارنٹی, کیونکہ اعتماد نہیں, اب گارنٹی کس طرح ہوگی وہ میں آگے بتاتا ہوں. جنگ تب رکی. اب ٹرمپ نے کہا جی یہ 2 دن بڑے اچھے گزرے ہیں. ٹرمپ پتہ نہیں اب کون کون سی شرائط مانے گا کون سی نہیں مانے گا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس میں واردات کیا ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں خود تضاد بہت ہے. اس کی جو سوشل میڈیا پوسٹ آپ دیکھیں, اس کے جملے دیکھیں, اس کے اشارے دیکھیں, اسے خود سمجھ نہیں آ رہا جنگ کس طرف جا رہی. اس کی جنگی حکمت عملی کیا ہے وہ پتہ نہیں. اب جمعے کو اس نے کیا کہا تھا کہ جنگ ختم کر رہا ہے, پھر اسی شام مشرق وسطیٰ میں اس نے فوج بھیجنے کی تصدیق کی. ہفتے والے دن اس نے کہا جی ایران کے تیل پر اس نے 30 دن کی پابندیاں ہٹا لیں, حالانکہ یہی ایران پر سب سے بڑا دباؤ تھا. پھر ہفتے کی شام کو اس نے کہا تھا ایران پر ابنائے ہرمز تیل کی ترسیل کی اجازت نہیں دوں گا, اگر ایران نے حدیث ہو رہی تو بجلی گھروں پر حملہ کروں گا. پھر اس نے کہا ہم اپنے مقاصد کے قریب پہنچ چکے ہیں, کارروائیاں کم کریں گے, کہ ہم نے ان کی میزائل صنعت فوجی جو صلاحیت کو کمزور کر دی, اب ابنائے ہرمز خالی کروا لیں. پھر اس نے کہا جی ابنائے ہرمز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ جو اتحادی ہیں ان کو ضرورت ہے, وہ جگہ خود جگہ کھلوائیں, عرب دنیا کھلوائے, مجھے نہیں پتا. اب اس کا جو بیان ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے. اتوار والے دن اس نے کہا تھا کہ ایران کی کوئی لیڈرشپ ہی ہمارے سامنے موجود ہے, ہم بات کس سے کریں, اور آج کہہ رہا ہے 2 دن سے ہمارے مذاکرات بڑے کامیاب جا رہے ہیں. تو مذاکرات کیا پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ کر رہا تھا, کس کے ساتھ کر رہا, لیڈرشپ نہیں ہے. آپ خود سوچیں, لیڈرشپ تو وہاں پہ موجود ہی لیڈرشپ ہے اگر کہا جائے. دیکھیں آپ اس بات پہ غور کریں کہ جنگ بندی کا اعلان ٹرمپ نے اس لیے کیا کہ ایک تو مارکیٹس بند ہونے میں 5 دن ہے, اس نے 5 دن کا الٹیمیٹم دیا, اور ساتھ 3 جنگی جہاز 2500 امریکی فوجی جو مشرق وسطیٰ بھیجے. ویسے ان کی اوقات نہیں ہے, ابراہم لنکن بھی بھیجا تھا, لیکن اسرائیل نے ایران کی جب گیس پائپ لائنز پہ حملہ کیا تو پھر ایران نے قطر پر حملہ کیا تنصیبات پہ. اسٹاک مارکیٹ میں $1 ارب اڑ گیا, مطلب ویلیو گر گئی. اب ایران یہ سب کچھ جانتا ہے. اب اس میں اسی لیے ترکی, قطر اور مصر یہ تینوں آئے, اور پھر شہباز شریف کی جب ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ واردات ہے کہ منت ترلا تم کرو, کیونکہ انہیں پتہ ہے شہباز شریف اٹھانے میں کتنا ماسٹر ہے, آپ پکڑنے میں, باقی وہ خود کر لیں گے. ٹرمپ کی مجبوری سمجھ آتی ہے کہ یہاں جرمنی کے چانسلر نے جو کہا کہ تنصیبات پر حملہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ دنیا کی تباہی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے سمجھایا پوری دنیا نقصان میں جا رہی ہے. اس کے نائب صدر, اس کے وزیر خارجہ نے کہا
کہ اب اس میں سے بس فیس سیونگ لیں. اب دیکھیں جو بڑی وجوہات اب اس جنگ میں آپ دیکھیں 24 دنوں میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا. امریکی اسٹاک ایکسچینج کا میں نے آپ کو بتا دیا, جس طرح اس میں 1 گھنٹے میں $3 کھرب اوپر نیچے ہوئے. آپ صرف موٹا موٹا حساب ذہن میں رکھیں اپنا ہرمز کا 20% تیل ہے دنیا کا اور 20% گیس کر لیں, اور ہم $80 بیرل لگا دیتے ہیں, 100 نہیں 107 نہیں, یہ $20-25 کا اضافہ 20-25 ارب, چلیں اس کو آسان کرنے کے لیے 20 ملین بیرل تیل 2 کروڑ بیرل جو ہے وہ $2 ارب کا بن جاتا ہے, $700 ارب کی گیس بن جاتی ہے. دونوں کو ملائیں 27 تقریباً 2.7 ارب ڈالر. 24 دنوں کے ساتھ حساب کریں تو $48 ارب کا تو بیٹھے بیٹھے یوں ہی نقصان ہو بغیر کچھ کیے. اب مڈل ایسٹ کے ممالک کو دیکھیں 24 دنوں میں تیل اور گیس کی جنہوں نے سپلائی بند کی ہے, جو نہیں بیچ سکے تیل, سعودی عرب ہے, عرب امارات ہے, قطر ہے, کویت ہے, عمان, بحرین, یہ سارے ان کی مجموعی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 20 ملین بیرل یومیہ بنتی ہے. 24 دن رکنے سے $50 ارب ان کا چلا گیا. پھر ان کی سیاحت کا جو نقصان, ان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے, ہوٹلنگ انڈسٹری ہے, ایئر لائن انڈسٹری ہے, وہ نقصان ہوئے. وہ تو ابھی آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں پتہ چلا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. امریکہ کے دفاعی بجٹ کو دیکھیں گے $200 ارب پینٹاگون نے جنگ کے لیے مانگا, $200 ارب, کیونکہ روزانہ کی اس جنگ میں تقریباً $1.5 ارب کا تو صرف دفاعی نقصان ہے وہ جو بمباری کا کر رہے ہیں. اب اسرائیل کا نقصان دیکھیں تو وہاں بھی 24 دنوں میں یہی دفاعی اعتبار سے وہ میزائل روکنے پہ $1.5-2 ارب روزانہ کا لگتا ہے. 1 کروڑ کا ملک مکمل طور پر جیم ہے, تمام معاشی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں, ہزاروں لوگ اسپتالوں میں, معیشت کی تباہی الگ ہے. اب سب سے بڑھ کر اسرائیل مزید غیر محفوظ ہو گیا, اس پر لبنان اور فلسطین کی طرف سے بھی حملے شروع. اب ایران کی بمباری میں ایران کی شہادتوں کا تو بہت بڑا نقصان ہے, اسے اب ذرا تھوڑا چھوڑ دیں. جنگ کا جو نقصان ہے یہ تو مہینوں میں پورا ہو جائے. آپ دیکھیں 1996 کے بعد پہلی دفعہ تیل کی پابندی ان کی ہٹی تو $14 ارب نے کما لی. 20% آئل کے تیل پر اب نیا اربز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلامی دنیا میں سب سے مضبوط ملک کے طور پر سامنے آ گئے. امریکہ اسرائیل کو ٹکر دے کے جنگ جیت گئے. ٹرمپ کا تو ورلڈ آرڈر کا معاملہ تھا, سارا چین کو روکنا تھا, وہ بری طرح بیک فائر ہوا. بغیر لڑے چین 90% تیل بھی خرید کر سٹاک کر بیٹھا ہے, اور پھر جو انہوں نے اور ریٹا خریدا بھی پچھلے ریٹس پر. پھر پیٹرول ڈالر کو انہوں نے پچھاڑتے ہوئے اپنی کرنسی یوان بھی اب لانچ کر دی ہے خاموشی سے. اور امریکہ کی جنگی طاقت بھی بے نقاب ہو گئی. اب تائیوان پہ حملہ ہوگا تو چین کو پتہ ہے امریکہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں, لیکن امریکہ کو نہیں پتا کہ چین کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں. اب اس جنگ کا ایک اور بڑا ڈفرنٹ اینگل دیکھیں, آج ایران نے عراق کو بھی مکمل طور پر آزاد کر, وہاں تمام نیٹو فورسز عراق سے نکل گئی جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا تھا. پھر یہ دوسرا پہلو دیکھیں, جو اتحادی اس جنگ میں امریکہ نے اپنے گوا دیے, 86 سال کا اتحاد نیٹو سے ٹوٹا, یورپ سے ٹوٹا. اور ایران نے ہر اس ملک سے جس نے ان کے ساتھ وفاق کی, مطلب فرینڈلی جن ملکوں کا کہا جاتا ہے. آج فرینچ صحافی پوچھ رہا تھا وزیر خارجہ سے ایرانی کہ جاپان کے جہازوں کو کیوں گزرنے دے رہے ہیں, تو اس نے کہا 1980 کی جنگ میں جب ایران اور عراق کی جنگ تھی, جاپان واحد مغربی ملک تھا جنہوں نے ہماری حمایت کی, مطلب 46 سال بعد بھی انہیں فائدہ دے رہے ہیں. سری لنکا میں ایران کی نیوی کے لوگ شہید ہوئے, سری لنکن حکومت نے مدد کی, ریسکیو کیا, شہداء کی میتوں کو اعزاز سے واپس بھیجا. ایران نے کہا ان کے تمام جہاز اپنا حرمت سے گزرنے کی مکمل اجازت, بلکہ انہیں جو چاہیے وہ ہم دیں گے. یہ 24 دنوں سے جنگ لڑنے والا ملک سری لنکا کو کہہ رہا ہے جو چاہیے ہم سے لو, اور اس کو دنیا پاگل ہوئی ہے تیل لینے کی. یہ پاکستان کو نہیں کہا انہوں نے. اب پاکستان کے حالات کی طرف ذرا دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. ویسے تو ایک تو آپ کو پتا ہے ہر 6 مہینے اعلان آ جاتا تھا نا, سعودی عرب کے اربوں ڈالر آ رہے ہیں, عرب امارات کے اربوں ڈالر آ رہے ہیں. اب وہ نہیں آیا کرے گا کیونکہ ان کی اپنی اس وقت مطلب معاشی چادر جو وہ لیرو لیر ہوئی ہے. اس جنگ میں چونکہ پاکستان نے سعودی عرب کا ابھی تک دفاع نہیں کیا, کنگ فہد اڈا طائف میں جو ملا وہاں فوج نہیں بھیجی. سعودی عرب کی طرف سے مدد کس طرح کی جائے, بلکہ $5 ارب کا دباؤ آیا. عرب امارات کا بھی ایسے ہی دباؤ, جو مفت کا ادھار کا تیل اور جو ابھی $30 کروڑ دینا ہوتا ہے ہر پہلی تاریخ کو, وہ جس میں سے یہ مال کماتے رہے. دیکھیں ان بے شرم لوگوں کی قیمتی گاڑیوں میں, صدر, وزیر اعظم, اسپیکر, چیئرمین سینٹ, فیلڈ مارشل, سب لوگوں کی گاڑیوں میں ہائی اوکٹین تیل ڈلتا ہے. $543 لیٹر. آپ اندازہ کریں 543. اب یہ انہیں تکلیف ہے ہم ہائی اوکٹین کیسے ڈالیں گے, آپ کے خون پسینے کی کمائی. یہ $200 ٹیکس جو آپ سے کاٹتے ہیں پیٹرول میں ادھر چلا جاتا ہے ان کی عیاشیوں میں, لیکن یہ آپ کو کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں دیتے. 1-2 مہینے یہ اس پیٹرول میں مال کما لیں گے, قیمتیں کم نہیں کریں گے, بعد میں کچھ کر کے جیسے وہ مریم نواز کا ایک جہاز خرید لیا. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چھوٹا سا جہاز, تھوڑا سا ڈیٹریک ہو رہا ہوں, کہ یہ جہاز جو انہوں نے خریدا $10 ارب کا, یہ جو ویانا میں جا کے وہاں مال شال بھی لے گئے, یہ اس پورے پیٹرول کے لیویز میں اس میں نہیں کما سکے. 9 ارب کمایا انہوں نے. اب تحریک انصاف دیکھیں, سہیل آفریدی نے آج بڑی سخت باتیں کی, ایران کا جواب بھی دیا. جنہوں نے کہا ایران چلے جاؤ, اس نے کہا تم چلے جاؤ ایران, تم چلے جاؤ اسرائیل, اور وہ یہ تو خیر اس کی وہ باتیں تھی, عام جہاز میں سفر کی ہوئی تھی.
عدلیہ کو بھی رگڑا لگایا، عمران خان کے بیٹے کی ٹویٹ کی محمود اچکزئی کا معاملہ. لیکن جو اصل بات جو آپ کو بتانی ہے وہ پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے. دیکھیں گارنٹی کا مسئلہ ہے، گارنٹی کون دے گا؟ پاکستان میں بھی مسئلہ ہے، خان سے گارنٹی مانگتے ہیں، خان ان کی گارنٹی مانگتا ہے. یہاں جو جنگ کے مذاکرات ہے اس میں دیکھیں پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہے، ملک کے امن و امان کے حالات آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی 23 مارچ کی پریڈ کینسل کی گئی، وہ مریم نواز کے جہاز کے لیے 10 ارب کا. سیاسی عدم استحکام کا بھی آپ کو پتہ ہے. اب یہاں یہ اعلان کرنا صرف دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دعویٰ کریں کہ عمران خان کے سامنے سرنڈر کرنا ہماری شاید مجبوری ہو جائے. اگر ایران کی تنصیبات پہ دیکھیں حملہ ہو، سعودی عرب کی پائپ لائن پانی پر حملہ ہو تو سعودی عرب کی طرف سے حملے شروع ہوں گے لازمی. پھر پاکستان کو دفاع کے لیے فوج بھیجنی پڑے گی، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک گولی بھی سعودی عرب سے چلی تو پھر ہم ساتھ ہیں ان کے. اب آپ ذرا ذہن میں سوچیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا اس کے بعد. کالعدم تنظیمیں تیار ہیں، افغانستان کے ساتھ کل سیز فائر ختم ہونے والا ہے. اب سعودی عرب کا ایران کی طرف حملہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ پاکستان میں معاملات سول وار کی طرف جائیں گے یا نہیں. یہ جو اہل تشیع ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے رہنماؤں کو بھی ابھی دھمکیاں شمکیاں تو مل رہی ہیں کہ آنے والے حالات میں کچھ ہو سکتا ہے. اب اگر یہاں خدا نخواستہ سے معاملات ہوں، اللہ نہ کرے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اسی لیے یہ بات ایران کی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ہی شخص ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس کا 90% عوام کھڑی ہے. عرب دنیا بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہے اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں. یہ بے شک ملاقاتیں بند کریں، بے شک ظلم و ستم کریں، خان کو ڈاکٹر سے نہ ملیں، انکار تو نہیں کر سکتے کہ 90% عوام خان کے ہاتھ میں نہیں. آج جو خان اعلان کرے گا ملاقات ہوگی تو لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. یہاں مذاکرات کے بہانے گارنٹیاں شاید آپس میں بھی دے کے تو معاملہ حل کر لیں. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ میرا تجزیہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ان حالات میں نظر یہی آ رہا ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جیت کا اعلان کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی نے عمران خان کو رہا کر کے پھر جیت کا اعلان کرنا ہے. معاملہ سارا انٹرنیشنل حالات سے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، یہ پاکستان کو بچا لیں، ان کو بھی یہ سوچ آ جائے اور یہ پیغام ان تک بھی پہنچے. باقی انشاءاللہ بات جو اگلے ویلاگ میں کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.